Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? I think you will be in the best position of your health. Dear students, आज मैं एक और अहम टॉपिक के साथ हाजिर हूँ. इंतहाई अहम टॉपिक है. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एसिड रेन. अब हम पढ़ेंगे उसके बकाया पहलू. एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन तेजाबी बारिश के बुरे असरात एडवर्स उल्टा इफेक्ट्स असरात ऑफ एसिड रेन. जब तेजाबी बारिश होता है तो उसके बुरे असरात क्या होते हैं, मुख्तलिफ पहलू से इसका जायजा लेंगे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स ऑन मटेरियल्स. मटेरियल्स पर एसिड रेन का असर क्या होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड रेन अफेक्ट और डिस्ट्रॉय स्टेचूज मीन्स मुजस्समे मेड अप ऑफ मार्बल, स्टील और आयरन. लोहे, स्टील मतलब पोलाद या मार्बल, संगे मरमर के जो मुजस्समे बनाई गई है, स्टूडेंट्स बात हो रही है मुजस्समों की. घरों के ऊपर, मेन गेट के ऊपर, मस्जिद के लिए, डेकोरेशन के लिए लोहे, फौलाद और मार्बल के मुजस्समे बनाए गए होते हैं. अपनी अपनी मर्जी से हर एक बनाता है. मुजस्समे एनिमल्स की भी होते हैं, इंसानों की भी, परिंदों की भी, जहाज का भी. तो इस एसिड रेन इन मुजस्समों को डिस्ट्रॉय करता है. एकदम नहीं, 4-5 साल गुजरने के बावजूद, 1 साल गुजर गया, दूसरा, तीसरा, तो एसिड रेन इसको डिस्ट्रॉय करता है, ख़राब करता है, इसका रंग उड़ाता है. किस तरह? अगर ये मुजस्समा आयरन से बना है, लोहे से बना है, तो आयरन का सिंबल है Fe, इसका लैटिन नेम फेरम है, उससे लिया गया है. और एसिड रेन में फॉर एग्जांपल H2SO4 मौजूद है. इससे पहले वाला टॉपिक देखिए तो आपको पता चलेगा कि एसिड रेन में H2SO4, HNO3 और कार्बोनिक एसिड मौजूद होते हैं. तो जब बारिश बरसता है इन मुजस्समों के ऊपर जो आयरन के बने होते हैं, तो ये तो मेटल है और ये एसिड है. और एसिड बेस चैप्टर में आपने मेटल और एसिड का रिएक्शन पढ़ा है कि जब मेटल को एसिड सोल्यूशन में डाला जाता है तो उससे सॉल्ट बनता है, सॉल्युबल सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस खारिज होता है. यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है. ये आयरन SO4 के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बनाता है और ये हाइड्रोजन गैस खारिज होता है. अब ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है, इको सोल्यूशन शक्ल में है, सल्फेट की शक्ल में होगा और फेरस आयन की शक्ल में होगा. तो आयरन से क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया. So acid rain wash away this iron statues. एक और की तरफ आती है दूसरा इफेक्ट ऑन मार्बल. एडवर्स इफेक्ट्स. मार्बल, संगे मरमर के ऊपर एसिड रेन का क्या बुरा असर है. मार्बल बिल्डिंग्स आर डिसइंटीग्रेटेड बाय एसिड रेन. एसिड रेन तेजाबी बारिश ये डिसइंटीग्रेट करते हैं, जुदा करते हैं, तोड़ते हैं, उसका रंग खराब करते हैं, उसका मिकदार कम करते हैं, वजन कम करते हैं. स्टोन स्टैचूज वो मुजस्समे जो पत्थर के बने होते हैं, संगे मरमर के बने होते हैं या मरमर के पत्थर के बने होते हैं. हम अक्सर कहते हैं संगे मरमर का पत्थर. संग पत्थर को कहते हैं पारसी में और मरमर. तो एक दफा हमने बोला, फिर इसके बाद संगे मरमर का पत्थर, पत्थर नहीं बोलना. एक दफा आपने संग बोला है. तो संगे मरमर इन ईथन्स, ईथन में एक कदीम यूनानी इमारत है, बल्कि एक इबादत गाह है, मंदिर जिसको कहते हैं, जो एथीना देवी के एहतराम में बनाया गया है. उस इमारत का नाम है पार्थेनन. पार्थेनन
ایتھنز یونان میں ایک قدیم عمارت ہے اور یہ مذہبی عمارت ہے، مندر ہے۔ ایتھینا دیوی کے نام یا کے احترام میں اسے بنایا گیا ہے، تو اس کو پارتینن کا نام دیا گیا ہے۔ وہ بھی یہ مسائل فیس کر رہے ہیں، اسے ڈرین والی، اس کا قدر خراب ہو رہا ہے سالہ سال سے۔ اس طرح گریس اینڈ تاج محل، گریس میں تاج محل آگرہ، انڈیا میں ایک جگہ ہے جس کو آگرہ کہتے ہیں، اور آگرہ میں تاج محل ایک عمارت ہے، اس کو بھی یہ مسئلہ ہے۔ بہترین عمارت ہے، کتنا بہترین ہے۔ 1632 سے اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 1653 میں ختم ہوا، تیار ہوا بلڈنگ۔ کتنے سال ہو گئی؟ 21 سال۔ 21 سال اس کے بنانے میں لگی۔ کس نے بنایا؟ شاہ جہان بادشاہ نے بنایا۔ اور تاج محل نام کیوں دیا؟ اس کو اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنایا۔ ممتاز محل اس کی بیوی تھی، اس کی یاد میں بنایا۔ اور اس میں لگائی گئی تھی وائٹ ماربلز، بہترین وائٹ ماربل، سفید سنگ مرمر لگائی گئی تھی۔ لیکن چند سال بعد اس کا رنگ اتر گیا، خراب ہو گیا، وہ بلڈنگ وہ پرابلمز فیس کر رہا تھا۔ تو جب سوچا گیا کہ کچھ تو ہے اس ایئر میں جو اس سٹیجز کو ان بلڈنگ کو خراب کر رہے ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ کاکس ہے، ساکس ہے، ناکس ہے، آکسائڈز آف کاربن ہے، آکسائڈز آف نائٹروجن ہے، آکسائڈز آف سلفر ہے، جو ایئر میں ہوتے ہیں، بارش کے پانی میں حل ہو کر اس سے ریئیکشن کر کے ایسڈ بناتی ہے، بارش کے پانی کو تیزابی بناتی ہے، اور اس تیزابی پانی ان بلڈنگ کو خراب کر رہے ہیں۔ آگے جاتے ہیں، وہ یہ کیسے خراب کرتے ہیں؟ یہ ہے ماربل کا فارمولا، کیلشیم کاربونیٹ۔ اگر بارش میں سلفیورک ایسڈ ہے، بارش کا پانی میں ڈیزالو فارم میں ہے، سلفیٹ آئن کی شکل میں ہے اور ہائیڈروجن آئن کی شکل میں، تو یہ کیلشیم سلفیٹ سے مل کر کیلشیم سلفیٹ بناتا ہے۔ یہاں پر CO3 ہے، ایک آکسیجن یہاں سے ہٹا دے، CO2 رہ جائے گا گیس، اور وہ آکسیجن ان دو ہائیڈروجن کے ساتھ کمبائن کر کے H2O بنا لے۔ اب یہ جو سالٹ ہے، سالوبل ہے، کیلشیم سلفیٹ یہ سالوبل ہے، یہ سولوشن فارم میں ہوگا، ایکوس فارم میں ہوگا، سو اٹ ول بی واشڈ اوے۔ تو ماربل تو ختم ہو گیا، یہ سالڈ فارم میں تھا، اب یہ واش اوے، یہ کیلشیم آئن اور سلفیٹ آئن میں بدل گیا۔ اگر اس ڈرین میں HNO3 ہے، نائٹرک ایسڈ ہے، تو یہ تو ڈیزالو فارم میں ہوں گے، نائٹریٹ آئن کی شکل میں اور ہائیڈروجن آئن کی شکل میں۔ تو یہ تیزابی بارش جب برسے گا ماربل کے اوپر، جیسا کہ تاج محل بلڈنگ ماربل سے بنا ہوا ہے، تو یہ کیا بنائے گا؟ یہ میٹل، یہ نان میٹالک پورشن سے کمبائن ہوگا، یہ کیلشیم نائٹریٹ بنائے گا، کیلشیم نائٹریٹ۔ یہاں سے ایک آکسیجن ہٹے گا، CO2 بنائے گا، اور وہ آکسیجن ان دو ہائیڈروجن سے مل کر پانی بنائے گا۔ اگین دس از اے سالوبل سالٹ، سو یہ بھی ماربل کی واشنگ ہوئی اور اس کی سائز کم ہوئی اور اس کا کلر خراب ہو گیا ایسڈ رین کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں ایکویٹک لائف کی طرف۔ ایڈورس ایفیکٹس آن ایکویٹک لائف، سمندری حیات، سمندر میں جو مچھلی، ٹوڈ اور لیونگ تھنگس ہے، ان کی بات کر رہے ہیں۔ ایسڈ رین فالز انٹو، ایسڈ رین تو برستا ہے، ڈرینز گڑوں میں، سٹریمز ندیوں میں، لیکس تالاب، جھیل، مارشز دلدل زمین، ریورز دریا، اینڈ ڈیمیج دا ایکویٹک لائف۔ چونکہ رین واٹر تیزابی ہوتے ہیں، اور ایکویٹک لائف دے کانٹ سروائیو ان ایسیڈک واٹر، اس تیزابی پانی میں یہ نہیں رہ سکتی۔ بلکہ ایک ویلیو یہاں پر ہے، اگر ان واٹر باڈیز کا pH 5 ہو جائے ایسڈ رین کی وجہ سے، تو فش کانٹ ہیج دیئر ایگز، تو فش کے ایگز جو ہے اس سے بچے نہیں نکلیں گے اور اس کا نسل ختم ہوگا۔ ایسڈ رین کین میک واٹر ٹو ایسیڈک، ایسڈ رین سے یہ جو پانی ہے مختلف ذخیروں میں ہے، یہ انتہائی ایسیڈک ہوتا ہے، زیادہ تیزابی ہو جاتا ہے۔ فار اینیملز ٹو لیو سو فش ڈائز، تیزابی بارش برسنے سے پانی کا pH انتہائی کم ہوتا ہے، ایسیڈیٹی بہت زیادہ بڑھتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے کہ پھر یہ فش ڈائز ہوتے ہیں، مطلب مرتے ہیں۔
اور وہ برداشت نہیں کر سکتے ایکویٹک لائف تو وہ مر جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہیومن ہیلتھ، تو ہیومن ہیلتھ تو یہ ہے کہ اسکن پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایسیڈیفیکیشن آف سرفیس واٹر ڈزنٹ افیکٹ لائف ڈائریکٹلی. اگر سرفیس واٹر کا ایسیڈیفیکیشن اس کا تیزابیت بڑھ جائے اس کا ڈائریکٹ کوئی اثر نہیں ہے. مطلب بارش ہوئی یا پانی گڑے میں وہ سٹینڈنگ پوزیشن میں ہے یا رننگ واٹر ہے بارش کی تو اس کا تو اتنا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن جب یہ پانی نیچے جاتے ہیں زمین کے اندر اور یہ منرل کو ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ساتھ، اور اس میں ہائیڈروجن آئن تو ہے ہی کیونکہ ایسیڈک ہے، تو جب یہ چشمے کی شکل میں اسپرنگ کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کنویں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں. ان لینڈ واٹر جس کو ہم کہتے ہیں، زمین کے اندر جو پانی ہے اس کی پینے سے، اس کی استعمال کرنے سے پھر بیماریاں پھیلتی ہے. تو ایسیڈیفیکیشن آف سرفیس واٹر ڈزنٹ افیکٹ لائف ڈائریکٹلی. اس کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہے سرفیس واٹر کا تیزابی ہونا. بٹ ٹاکسک زہریلا سبسٹانسز لیچڈ فرام دا سائل، لیکن یہ تیزابی پانی جب سائل سے مکس ہوتے ہیں تو اس سے زہریلا اشیاء لیچ کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں، اپنے آپ میں ڈیزالو کرتے ہیں. اینڈ کین پولوٹ لینڈ واٹر سپلائیز. اور جو زمین کے اندر واٹر سپلائی ہے، واٹر کے چینلز ہے یا پائپ لائنز ہیں، اس کو خراب کر دیتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں. اینڈ ڈیمیج ہیومن ہیلتھ. اور جب اس پانی کو ہم پیتے ہیں تو ہمارا ہیلتھ خراب ہوتا ہے، صحت خراب ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر پہ آتے ہیں. کراپس آر لیس افیکٹڈ بائی ایسڈ رین دین فارسٹ. فارسٹ زیادہ متاثر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کراپس یا فصل وہ کم متاثر ہوتا ہے ایسڈ رین کی وجہ سے. فارمرز زمیندار کین پریونٹ ایسڈ رین ڈیمیج بائی مانیٹرنگ دا کنڈیشنز آف دا سائل. فارمرز اگر ہوشیار ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اس کے ساتھ علم ہے تو وہ اس ایسڈ رین کے اثر کو زائل کر سکتے ہیں اگر وہ باقاعدگی سے اپنی زمین کی نگہداشت کرے اور اس کے اوپر نظر رکھے، اس کے سیمپل وقتاً فوقتاً لے لے، لیبارٹری میں ٹیسٹ کرے. اگر اس کی ایسیڈیٹی زیادہ ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، اینڈ وین نیسیسری، اور جہاں ضروری ہو، ایڈنگ کرشڈ لائم، پیسا ہوا چونا زمیندار نے استعمال کرنا ہے سائل میں. کیلشیم آکسائڈ جس کو ہم لکھتے ہیں اس کا فارمولا اس کو انبجا چونا کہتے ہیں، کویک لائم اس کو بولتے ہیں. تو اس کو ایڈ کر، یہ بیسک ہے ٹو نیوٹرلائز دا ایسڈ. تو ایسی فرٹیلائزر کا استعمال اور یہ چونے کا استعمال کرنا چاہیے، زمین کو دینا چاہیے، زمین کے ساتھ مکس کرنا چاہیے تاکہ اس کی ایسیڈیٹی کم ہو یا ختم ہو. اس کے علاوہ لاسٹ میں ٹریز. ایگریکلچر میں جو پودے ہوتے ہیں ان کے ینگ شوٹس، جو نئے شوٹس ہوتے ہیں، ٹپس ہوتے ہیں جو چوٹیاں ہوتی ہے، ینگ برڈز کومپلے ہوتی ہے، اس کو یہ ڈسٹرائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریز میں کیا کرتے ہیں اونچی جگہوں پر یہ جو ایسیڈک میٹیریل ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، اس طرح نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ فوگ کی شکل میں پتوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا ڈپازٹ ہوتے ہیں، جس کو ہم ڈپوزیشن کہتے ہیں، اور اس کے کلر کو خراب کر دیتے ہیں، کلوروفل کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اور پلانٹس کی لیوز کا کلر براؤن ہو جاتا ہے. تو پھر اس میں سن لائٹ ایبزارپشن کی کیپیسٹی نہیں رہتی اور فوٹوسنتھیسس بھی وہاں پر نہیں ہوتا. لیوز آف ٹریز بیکمز ڈرائی اینڈ کین ناٹ ایبزارب سن لائٹ. یہ ڈرائی بھی ہوتے ہیں، براؤن بھی ہو جاتے ہیں، کلوروفل اس سے ختم ہو جاتا ہے. تو کلوروفل ہی تو ہے جو سن لائٹ کو ایبزارب کر کے کیمیکل انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے. جب کلوروفل ختم ہو گیا تو پھر سن لائٹ ایبزارپشن نہیں ہوگی. جب سن لائٹ ایبزارپشن نہیں ہوگی تو یہ ایک بنیادی اور اہم فیکٹر ہے فوٹوسنتھیسس کے لیے. ایک پانی ہے، دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، تیسرا کلوروفل ہے اور چوتھا سن لائٹ ہے فار فوٹوسنتھیسس. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ایسڈ رین کا
ایڈورس افیکٹس ہر ایک چیز کے اوپر کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور کتنا برا ہے اور ہر چیز کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کو بھی معاف نہیں کرتا. Thanks a lot for watching this video.